अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन फ्रीडम न्यूज़ पर उरूज नाज आपकी होस्ट आपके साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम आपका फेवरेट प्रोग्राम, आपका फीडबैक हमें बता रहा है कि आपको ये प्रोग्राम कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल आप इन प्रोग्राम्स को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। जैसा कि जानते हैं आप कि हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मारूफ लॉयर्स जो हैं, वो फेमस लॉयर्स हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं, जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमें बहुत सारी बातें, कानून की जो बारीकियां, जो पेचीदगियां हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में जलवा अफरोज़ हैं एडवोकेट खालिद नवाज़ खान मरवत साहब। वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और एक और नए टॉपिक के साथ यकीनन हम मौजूद हैं। और खालिद नवाज़ खान मरवत साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जो है सिंध बार के जो है वो मेंबर भी रह चुके हैं, कराची बार एसोसिएशन के जो हैं आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इस साल आप जो है वो कराची बार एसोसिएशन से आपने नॉमिनेशन सबमिट करवाया है। आप प्रेसिडेंट के हवाले से जो है वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। तो सर मज़ीद कुछ अपने बारे में बताइए, हमारे देखने वाले जो हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, तो क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं? देखिए, जिस पेशे से मेरा ताल्लुक़ है तो ख़ानदानी हवाले से हमारे बहुत सारे ख़ानदान के अफराद इस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं और रखते थे। और ये पेशा बहुत मुक़द्दस पेशा है अगर कोई समझे। ये वो काम है जो पैगंबरों ने किया था माशाअल्लाह, और हक़ और इंसाफ के लिए वो लड़े और हक़ और इंसाफ के लिए उन्होंने जदोजहद की। सही। फ़ी वक्त अगर आप देखें हमारे माशरे में हर किस्म का एक तनाव है, बिल्कुल, और उस तनाव को कम करने के लिए जो आखिरी मरहला या आखिरी हम कहते हैं कि मंजिल होती है वो अदालत होती है। सही। और अदालत हर माशरे का एक ऐसा है कि अगर कोई माशरा अदालती निज़ाम या इंसाफ के निज़ाम से दूर हो जाए जी जी, तो जिसको कहते हैं एक अंग्रेज़ी में बनाना स्टेट या रोक स्टेट जी जी, वो बन जाता है। बिल्कुल। वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में जी अदालती निज़ाम ये है, हर मुल्क में ये होते हैं निज़ाम, ऊंच नीच होती रहती हैं, लेकिन हमारा निज़ाम ठीक है। बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है फ़ी वक्त, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना समझा जाता है। सही। ख्वाह वो फौजदारी मुकदमात हों या दीवानी नौइयत के हों या आइनी नुक्तों को की वजाहत के हवाले से कोई हो, तो वो ये हमारी अदालतें हैं जो इसकी वजाहत करती हैं। और इंसाफ को मुहैया करने में वकला का कलीदी किरदार है। बेशक, बेशक। लोग कहते हैं कि वकील साहिबान या बेंच या बार दो पहिए हैं गाड़ी के। मेरा अपना ज़ाती ये मुशाहिदा है कि वो दो पहिए नहीं हैं, वो दो आंखें हैं। वाह वाह, क्या बात है। वो दो आंखें एक दूसरे को देख भी सकती हैं, नहीं भी देख सकती हैं, और एक खुदा न खासा मुतासिर हो तो दूसरे को मुतासिर होना पड़ता है। सही, बिल्कुल। तो मेरा इस पेशे से 1997 से ताल्लुक़ है। मैं मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन लड़ा था, मैंने टॉप किया उसको। फिर मैं सिंध बार कौंसिल का मेंबर रहा, यंगेस्ट था उस वक्त अमंग्स द मेंबर्स उस वक्त के। और फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा कराची बार एसोसिएशन का 2017 में। वकला हजरात हमारे गवाह हैं कि एक बहुत तारीख़ी काम उन दौर में हुआ हमारे तमाम दोस्तों के साथ, काम जो थे काबीना के। और अब मैं सदारती, जिस तरह आपने फरमाया, उम्मीदवार हूँ इस साल 2022 में 23 के लिए इंशाल्लाह ताला कराची बार एसोसिएशन के लिए। इंशाल्लाह, बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप ज़रूर विन करेंगे। अच्छा वकील साहब, जैसे कि फ्रीडम न्यूज़ के व्यूवर्स को बताती चलूँ कि एडवोकेट खालिद नवाज़ खान मरवत साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आज मैं कोई केस डिस्कस नहीं कर रही, आज हम किसी टॉपिक पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं लॉ फील्ड के हवाले से। लॉ फील्ड जो कि बहुत ही वास्ट है, और जो हमारे नए आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके हवाले से कुछ हमें गाइड कीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आना चाहता है अपनी लॉ की फील्ड में, तो अगर हम मैट्रिक से स्टार्ट करें तो उसे किन किन फील्ड्स का इंतखाब करना होगा, किन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना होगा, और फिर उसके बाद मज़ीद आपसे बात करेंगे। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहले तो बदकिस्मती थी कि लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था,
تو لوگ کیا کرتے تھے, کہتے چلیں وکیل بن جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ طریقہ کار کچھ ایسا بن گیا تھا کہ کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ چل لا کر لیتے اور پھر اس پروفیشن میں آئے. اور پروفیشن اس وجہ سے میرے خیال سے لوگوں کے معاشرے میں تھوڑا سا اس کی جو امیج ہونا تھا وہ مجروح ہوا, بلکہ کافی مجروح ہوا. لیکن اب یہ ہے کہ بہت سارے ادارے یعنی کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں, کالجز ہیں, وہاں پہ انٹری ٹیسٹ یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر لا گیٹ ہوتا ہے, اس کو پاس کرنے کے بعد تو مراحل ہیں. تو ایک معیار آ گیا ہے دوبارہ لوٹ کے, اور یہ ایک خوش آئند بات ہے. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, وہ پنچول بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان میں جستجو بھی ہوتی ہے سیکھنے کے. اچھا, اب ہو رہتا ہے کہ گائیڈنس کی جو بنیادی چیزیں, اگر ایک بندے میں کانفیڈنس بھی ہو, کمانڈ بھی ہو, اور لا کے اوپر وہ کمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کے ساتھ وہ ہر چیز بھی اویل کرے, لیکن اس کو اگر گائیڈ ہم سینئر نہ کریں یا سینئر ان کو صحیح بنیاد سے ہی ٹریک پہ نہ لائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, ایک جو نظریہ ان نوجوانوں میں آئے وہ ایک تھوڑا نیگیٹو میں کہوں گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ہی ہم فائنینشلی ایک بہت اسٹیبل ہو جائے. یقیناً انسان جب معاش کے لیے آتا ہے تو ہونا بھی چاہیے, خواہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی بھی پیشے سے ہو, لیکن وقت کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل یہ شارٹ کٹس نہیں ہونی چاہیے, اور یقین کریں پہلے 2-3-4 سال تو محنت لگتی ہی لگتی ہے. جی جی. یہ خوش نصیب ہے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں کہ ان کو اچھے مطلب انسٹیٹیوشن سے یہ کہ کم سے کم گروم پالش کر دیں, ان کی موک ٹرائلز ہوتی ہیں, پھر ان کے کورٹ کی وزٹس ہوتی ہیں, اور بہت سارے جو ہم جو پریکٹسنگ وکیل ہیں وہاں پہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, انٹریکشن بھی ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا اب تو ان کو بہت ہی ایزی ہیں, ایسے گیجٹس ہیں, لیکن ہمارے دور میں گیجٹس نہیں تھی, ماضی قریب کی ہی بات کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے تو یقیناً نہیں تھے. ان کو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے. لیکن میں ان سے کہا کہ دو چیز, ایک تو آپ شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ ایک فیلڈ, یہ نہیں کہ میں اسپیسیفکلی ابھی سے آپ نے اسپیشلائزیشن شروع کر دی, نو, آپ ہر فیلڈ میں تھوڑا ٹچی رہیں, سیکھیں, تاکہ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ ماسٹر کی ہوتا ہے ہر چیز کی. ماسٹر کی کے لیے ہوتا ہے آپ لا, اگر آپ سے کوئی راہ چاہتے پوچھے کہ جی یہ مجھے سول کا یا کرمنل کا یا لیبر کا یا ٹیکسیشنس کا یا کسٹمس کا یا کانسٹیٹیوشن کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ یہ کہیں گے جی میں تو نہیں کرتا یا کرتی ہوئی فیلڈ میں, تو وہ عجیب سا ہے. ڈاکٹر سے کسی سے پوچھو, ڈاکٹر آپ کو ایک گائیڈ لائن ضرور دے دے گا یا دے دیں گی ڈاکٹر صاحبہ. یہ میں ان سے کہوں کہ ایک تو آپ شارٹ کٹ کے لیے مت جائیں, دوسرا آپ ہر فیلڈ کے لیے کانٹیکٹ میں رہیں. آپ کو کیس ملے آپ اس میں جائیں, نہیں ملتا آپ کورٹ روم میں سیکھیں وہ آپ کی کیا ہے. میں ابھی بھی ایک مطلب طالب علم کی حیثیت سے ہم جاتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہر ایک سے, بچے سے بھی سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بعض اوقات آپ کا جونیئر ریسرچ کر کے آپ کو ایسی چیز دیتا ہے کہ آپ کو نالج نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی شرم کی بات. یہ تو ایک اس کو بھی انکریجمنٹ ہے کہ میں نے سر کو یہ بتایا, اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ دیکھو میرا جونیئر میرے ایسوسیٹ کتنا محنت کر رہا ہے. واقعی تو یہ ایک تعمیری چیز ہے. تو باقی پروفیشن میں دیکھیں اتار چڑھاؤ آتا ہے. بعض اوقات آپ کی مطلب ایک کلائنٹ آتا ہے جو سارا سال کی فیس دے دیتا ہے, اور بعض اوقات 3 مہینے آپ کو کوئی نوٹ نظر نہیں آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ راسک اللہ پاک ہے. لیکن محنت اور پنچول اور آنیسٹی بہت, کیونکہ اگر ایک دفعہ ریپوٹیشن چلی گئی کہ ڈس آنیسٹ ہے تو شاید ڈس آنیسٹ کلائنٹ ہی آئے گا. ڈس آنیسٹ کلائنٹ کے علاوہ آنیسٹ نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ پراپرٹی کے ہوں, کرمنل کے ہوں, فیملی کے میٹرز ہوں, وہ آپ کے سپرد, آپ ان کی عزت آپ کے اختیار میں ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت کتنی لا یونیورسٹیز ہیں؟ تعداد چاہے ایگزیکٹ نہ, لیکن کون کون سی؟ کراچی میں, اسلام آباد. دیکھیں میں پورے پاکستان, پہلے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ ہوتی, پرائیویٹ نہیں ہوتی, ایچ ای سی سے ان کی پرمیشن نہیں ہوتی. اب ان کو پرمیشن مل گئی ہے بہت ساری, یعنی کہ ویسے تو ایس ایم لا کالج, اسلامیہ کالج, اردو یونیورسٹی جو ہو گئی یہ ہوتی تھی, لیکن یہ سندھ میں, حیدرآباد میں ہوتی تھی لا کالج. اب کراچی میں مطلب مجھے مطلب نیومیریکلی تو میں کوئی آپ کو اسپیسیفک نہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ 80 ہوں گی, 100 ہوں گی, لیکن یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر سے کئی گنا زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور یا کالجز ہیں, کیونکہ اب کراچی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. تو یہ اور دوسرے کے ایفیلیشن بہت ساری اس طرح کالجز ہیں جن کے ایفیلیشن یونیورسٹی آف لنڈن کے ساتھ ہیں, فارنرز کے ساتھ ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ اچھے پروڈکٹ مل رہی ہے. نیومیریکلی میں آپ کو اس سے نہیں بتا سکتا کہ ایچ ای سی کے پاس ہوگی, بعض ایسی ہیں کہ
ریکگنائز بھی نہیں ہے کچھ. اچھا تو ہمیں یعنی کہ بس یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ریکگنائزڈ ہوں اور ان کی جو ڈگریز ہیں وہ جو ان کی پاکستان میں کوئی ویلیو ہے یا نہیں, اس طرح کی چیز بھی تو دیکھنی ہوگی نا. تو یہ ہے کہ اس فیلڈ کے حوالے سے آج ہم لا فیلڈ کے حوالے سے ایڈوکیٹ خالد نواز خان مروت صاحب سے بات کر رہے ہیں. اور جیسے کہ 60% انٹرمیڈیٹ میں جو ہے وہ آپ کے مارکس ہوں اور پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ٹیسٹ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے بھی یونیورسٹی یا کالج کے اندر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا لا گیٹ ہوتا ہے پاس کرنے کے بعد وہ بھی ہوتا ہے. اچھا آفٹر جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتا کچھ اس طرح سے کہ آپ کو کسی سینئر کے پاس انرولڈ ہونے کے لیے کتنا ٹائم پریکٹس 6 مہینے کی چاہیے ہوتی ہے اور 6 months آفٹر پاسنگ. اور ان لائر کی پریکٹس کتنا ٹائم ہونی چاہیے؟ 10 سال سے اوپر, 10 سال سے اوپر ایٹ دا رول آف دی بار کونسل. کوئی بھی بار کونسل اس کے 10 سال سے اوپر ہو گئے تو وہ ہے پریویلیج, اور ایک ٹائم پہ وہ 3 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اوکے, تو کافی ساری معلومات میں اضافہ ہوا ان لوگوں کی جو کہ لا فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. اچھا اب میں خالد نواز خان مروت صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, دریافت کرنا چاہوں گی کہ جو آنے والے جو لائرز ہیں, جو فیوچر لائرز ہیں, انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور کس طرح سے ترقی کریں؟ ایک لاسٹ میں میسج ضرور دیجیے گا ہمارے ویورز کو. میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی اس پروفیشن میں آتے ہیں صرف ڈگری لے کے اپنی فائل میں رکھنا یا اس کو فریم کر کے اپنے گھر یا آفس میں کی نیت سے مت آئے. صحیح. اس وجہ سے کہ علم ہوتا ہے, کام آتا ہے, اور وہ اس لیے بھی نہیں آئے کہ میں وکیل ہوں تو میں قانون سے بالا ہوں. صحیح. اس نیت سے بھی نہ آئے, وہ اس حوالے سے آئے کہ میں نے کوئی نیا کر کے دکھانا ہے اور میں نے منچتے ہوئے ایک دن پارلیمنٹ پہ لیجسلیشن کی طرف بھی جانا ہے. جی جی. اور آپ دیکھیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو لائرز ہوتے ہیں یا قانون سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ان کی حیثیت ہوتی ہے, اور خاص کر ان کی جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں, بہت سارے تو جن کے پاس ڈگری ہوتی ہیں, لا کیا ہوتا ہے, لیکن وہ پریکٹس میں نہیں ہوتے, تو ان کو میری یہ ایک قسم کی نصیحت کہہ لیں یا ان کی گائیڈ لائن کہہ لیں کہ ایک تو وہ ٹرائل کورٹ سے شروع کریں, یہ نہیں کہ ایپیکس کورٹ ہائی کورٹ میں ہو یا ٹرائبیونلز میں یا اسپیشلائزیشن کے حوالے سے نہیں, آپ ٹرائل کورٹ ہو, آپ وہاں سے شروع کریں. دوسرا یہ کہ آپ اس میں ہر قسم کا کیس آپ دیکھیں اور آنیسٹی, پنچویلٹی اس پہ دیں, اور یہ بار کی پالیٹکس ضرور کریں, لیکن بار کی پالیٹکس پیور ہونی چاہیے, ڈسکرمنیشن بیسس پر نہیں ہونی چاہیے. بالکل, بہت زبردست آپ نے پیغام دیا ایڈوکیٹ خالد نواز خان مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, اور اتنا اچھا میسج دیا. اور سب سے بڑی اور بہت پیاری سی بات کہ پاکستان جس نے بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک لائر تھے. تو کیا ہی بات ہے, ہمارے پاس اتنی بڑی مثال. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. خالد نواز خان مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو ضرور زحمت دیں گے. آپ کی بہت بہت شکریہ, اور ناظرین کا بھی بہت آلویز ویلکم. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ہی عروج ناز کو بھی لائرز آن لائن فریڈم نیوز سے دیجیے گا اجازت, پھر ملتے ہیں.